शाहज़ेब, लेडी डॉक्टर से पूछो मीरा को होश क्यों नहीं आ रहा। रुमान, यार रिलैक्स हो जाओ, मैंने पूछा है, थोड़ी देर में मीरा को होश आ जाएगा। रुमान शाह अपनी कमर पर हाथ बांधे हुए डॉक्टर शाहज़ेब के ऑफिस में इधर से उधर चक्कर काट रहा था और परेशानी की वजह से उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें नमदार हो रही थी। रुमान शाह, तुम इतने परेशान क्यों हो और मीरा बेहोश क्यों हुई है? डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है जिसकी वजह से वो बेहोश हुई है। यार मुझे फ़िक्र हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मीरा स्ट्रेस में आ गई। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में अल्लाह के करम से सब कुछ ठीक ठाक है और ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसकी वजह से मीरा को स्ट्रेस हो और इतना ज़्यादा स्ट्रेस कि वो बेहोश हो जाए। शाहज़ेब, मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। रुमान शाह अपने माथे पर आया हुआ पसीना रुमाल से साफ करते हुए बोला। रुमान, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना गैर हूँ कि तुम अपने घर की परेशानी मुझसे शेयर नहीं कर सकते? शाहज़ेब, ऐसा कुछ नहीं है यार। रुमान, ऐसा ही है, तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते कि तुम मुझे अपना दुख बता सको। हमारी हर परेशानी में तुम हम सबके साथ आगे खड़े होते हो, इसलिए मेरे यार मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो। रुमान शाह अपने माथे को अपने अंगूठे और उंगली से दबाते हुए कुर्सी पर बैठ गया और एक लंबी सांस छोड़ते हुए डॉक्टर शाहज़ेब की तरफ देखा। शाहज़ेब, वादा करो कि ये बात तुम्हारी हद तक रहेगी। रुमान शाह, अफसोस की बात है, तुम्हें अपनी दोस्ती पर इतना यकीन होना चाहिए। शाहज़ेब, यकीन है, मगर बात ऐसी है कि बताते हुए डर लग रहा है। रुमान शाह, शाहज़ेब की जान जा सकती है, मगर वो कभी भी अपने दोस्तों को कोई राज अफशा नहीं होने देगा। तो मुझ पर यकीन करके अपनी परेशानी बताओ। रुमान शाह, शायद मैं किसी काम आ सकूं तुम्हारे। डॉक्टर शाहज़ेब की आंखों में अपने दोस्त की परेशानी साफ नजर आ रही थी। रुमान शाह ने सारी हकीकत डॉक्टर शाहज़ेब को बताई तो डॉक्टर शाहज़ेब परेशान होकर अपने माथे पर हाथ रखता हुआ कुर्सी से खड़ा हो गया। शाहज़ेब को ये बात खाई जा रही थी कि मीरा का निकाह उस एसीपी शामिर से हो गया। डॉक्टर शाहज़ेब ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों ने तो पता नहीं मीरा को लेकर कितने ख्वाब सजाए हुए थे। वो तो अपने घर वालों से ये बात कर चुका था कि जैसे ही मीरा के एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे उसके घर वाले जाकर मीरा का उसके लिए हाथ मांग लेंगे। मगर मीरा के निकाह का सुनकर तो डॉक्टर शाहज़ेब के दिल में आग लग गई। तो रुमान शाह, क्या तुम मीरा को उस एसीपी के साथ रुखसत कर दोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं उस कमीने इंसान के साथ अपनी बहन को रुखसत कर दूँ? रुमान शाह ने थोड़ा सुकून का सांस लिया तो फिर क्या सोचा है अब आगे करने का? क्या इरादा है तुम्हारा? शाहज़ेब, फ़िलहाल तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जब तक मीरा को होश नहीं आता मैं कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं हूँ। मीरा के लिए परेशान ना हो, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हुई है। अभी थोड़ी देर तक होश आ जाएगा, ख़तरे की कोई बात नहीं, बस तुम रिलैक्स होकर आगे का सोचो करना क्या है। शाहमीर, तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस तरह मेरी बेटी का निकाह कैसे कर सकते हो? मलिक ज़ुबैर की आंखों में इस वक्त गुस्से से खून उतरा हुआ था। पापा, मैं भाई हूँ उसका, उसके लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं लूँगा, इतना तो आपको मुझ पर यकीन होना चाहिए। शाहमीर, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, मगर मीरब का निकाह करके तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया है। शाहमीर और मलिक ज़ुबैर को आपस में तल्ख अंदाज से बात करते देख रिफत बेगम तो मुजरमों की तरह एक तरफ चुप करके बैठी हुई थी। तुमने कैसी मेरी बेटी का हाथ मुझसे पूछे बिना रुमान शाह के हाथ में दे दिए? तुमने शायद उनकी उम्र में फ़र्क नहीं देखा। पापा, शायद आपको पता नहीं कि मीरब की खुद की पसंद है, और शायद आपको ये भी नहीं पता कि आपकी लाडली बेटी ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी उस रुमान शाह के लिए। शामिर, ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बस पापा, यही तो आपकी गफलत थी कि आपको पता ही नहीं चला कि कब मीरब अपने बचपने में इतनी आगे निकल गई कि उसने अपनी जान तक दाव पर लगा दी। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन की जान बचाने की कोशिश की है। रुमान शाह मीरब की जिद बन चुका था। अगर मीरब को वो नहीं मिलता तो मीरब दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती थी। तो सॉरी पापा, मैं जानबूझकर अपनी बहन की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकता था। शामिर अपने बाप को एतमाद में लेकर सारी बात बता रहा था। पहले तो मलिक ज़ुबैर काफ़ी भड़क उठे, मगर शामिर ने सारी हकीकत से आगाह किया तो मलिक ज़ुबैर खामोशी से बैठ गए। शामिर, अब आगे क्या करना है? मलिक ज़ुबैर ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए थके थके अंदाज से पूछा। करना क्या है पापा? मीरब की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मीरब की रुखसती कर देंगे, मगर पहले मीरब अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से मुकम्मल कर ले। तुम्हारी बात ठीक है। बस पापा, अब आप अपने सर पे कोई टेंशन मत सवार कर लेना। जो अल्लाह का मंजूर था हो गया। मीरब का रिश्ता रुमान शाह के साथ जुड़ना था, ये खुदा की तरफ से ही लिखा हुआ था। मगर शामीर, मेरे दिल में एक अजीब सा डर है। मलिक ज़ुबैर किसी गहरे सोच में सोचते हुए अपने बेटे को देख के बोले। अगर कल को रुमान शाह ने इस ज़बरदस्ती के निकाह को अपनी अना का मसला बना लिया और हमारी बेटी को कोई तकलीफ़ दी या खुदा न खास्ता मेरी बेटी को छोड़ दिया तो? मलिक ज़ुबैर के चेहरे पे एक बाप वाली परेशानी नज़र आ रही थी। इसकी फ़िक्र आप ना करें पापा, मीरब की सिक्योरिटी का इंतज़ाम मैंने कर लिया है।
مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میرب کی سیکیورٹی کے لیے تم نے کیا انتظام کیا ہے۔ میں نے بھی رومان شاہ کی بہن کے ساتھ نکاح کر لیا اور وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے وہ چاہ کر بھی میرے کو کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ کیا تم نے بھی نکاح کر لیا؟ رفت بیگم بیچاری حیرت کے ساتھ بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ شاہ میر، یہ تم دونوں بہن بھائیوں نے کیا کیا؟ میرے کتنے ارمان تھے تم دونوں کی شادی کو لے کر، مگر یہ تم دونوں بہن بھائیوں نے تو چوروں کی طرح نکاح کر لیا۔ رفت بیگم کو شاہ میر کے نکاح کا سن کر غصہ آ رہا تھا۔ پریشان نہ ہو ماما، آپ کی بہو بہت خوبصورت ہے۔ چپ کر جاؤ شاہ میر، میں اس وقت مزاح کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ماما قسم سے آپ کی بہو بہت خوبصورت اور معصوم ہے، اور ڈرپوک تو اتنی ہے کہ میرا نہیں خیال وہ کبھی بھی آپ سے جھگڑا کرے گی، اور تم نے اس ڈرپوک لڑکی کو ڈرا کر زبردستی نکاح کر لی۔ شرم کرو شاہ میر، میں نے تم دونوں بہن بھائیوں کی ایسی پرورش تو نہیں کی تھی۔ تو ماما ہم دونوں بہن بھائیوں نے بھی نکاح کیا ہے، بھاگ تھوڑی نہ گئے ہیں جو آپ اپنی پرورش پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں۔ شاہ میر اس وقت ہنستے ہوئے اپنی ماں کا موڈ نارمل کر رہا تھا۔ جس طرح کا تم دونوں نے نکاح کیا ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ تم بھاگ ہی جاتے۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ، ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ شاہ میر بہت شریف بن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا توبہ توبہ کر رہا تھا، جس کو دیکھ کر اس کی ماں اور ملک زبیر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بہت بڑے ڈرامے باز ہو تم دونوں بہن بھائی، رفت بیگم نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ میر اپنے روم میں آ کر لیٹا تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم رہا تھا جب رومان شاہ کے باہوں میں مرہا لہراتے ہوئے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاہ میر کو مرہا کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں نکاح کے 3 بولوں کی طاقت تھی، یہ شاہ میر کے دل میں پہلی محبت کا اثر تھا، مگر شاہ میر کو سچ میں اس وقت مرہا کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ یار کتنی ڈرپوک ہو تم، اپنے بھائی کی ذرا سی اونچی آواز سے ڈر کے بے ہوش ہو گئی ہو۔ میرے نازک سی جان، اپنے اتنے بڑے اے سی پی کو کیسے سنبھالو گی؟ اے سی پی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رومان، مرہا کو کیا ہوا تھا؟ تم اسے ہاسپٹل لے کر کیوں گئے تھے؟ رومان شاہ کے ہاتھوں میں دوائیاں تھیں جن کو دیکھ کر رومان شاہ کی ماں نے اسے سوال کیا۔ یہ دوائیاں کس کی ہیں؟ تو مجبوراً رومان شاہ کو یہ بتانا پڑا کہ مرہا بے ہوش ہو گئی تھی اور وہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ ویسے بھی یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں تھی جسے رومان شاہ اپنی ماں سے چھپا سکتا۔ مرہا تم تو اپنے بھائی کے لیے گفٹ لینے گئی تھی، تو پھر تم کہاں چلی گئی تھی؟ ڈرائیور تمہارا کتنا انتظار کرتا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں گھر واپس آ گیا۔ رومان شاہ کی ماں بے حد غصے سے مرہا پر چلائی تھی۔ مرہا ڈر کے مارے رومان شاہ کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ امی جان پلیز اب آپ مرہا پر غصہ نہ کریں، وہ میرے ساتھ تھی اور باقی کی ساری بات میں آپ کو بتا دوں گا، مگر پلیز اس وقت مرہا کو جانے دیں اس کے روم میں۔ کیوں غصہ نہیں کروں؟ آج اگر زندگی میں پہلی بار اس کو اکیلے گھر سے بھیج دیا تو اس نے اتنا مجھے پریشان کر دیا کہ میری جان نکل رہی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے، کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا، اور یہ کتنے آرام سے تمہارے ساتھ گھومتی ہوئی آ رہی ہے۔ امی جان پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو روم میں جانے دیں، میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا۔ اتنی لاپرواہ نہیں ہے ہماری مرہا کہ یوں گھومتی پھرے، آخر کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اب گھر نہیں آ سکی۔ اب کی بار رومان شاہ کا لہجہ تھوڑا سخت تھا، جس کو دیکھتے ہوئے رومان شاہ کی ماں چپ کر گئی، کیونکہ اس کا بیٹا نارمل انداز سے اپنی ماں سے کبھی اس طرح بات نہیں کرتا تھا۔ چلو میرا بیٹا، آپ اپنے روم میں چل کر آرام کرو، اور یہ آپ کی دوائیں ہیں، کچھ کھانے کے بعد آپ کو یہ دوا دوبارہ لینی ہے۔ مرہا کے روم میں جانے کے بعد رومان شاہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے روم میں ساتھ لے آیا تھا۔ گھر میں کافی نوکر چاکر موجود تھے اور رومان شاہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ نوکروں کے سامنے مرہا کے نکاح والی بات وہ اپنی ماں کو بتائے۔ اسے اپنی بہن کی عزت بے حد عزیز تھی۔ رومان، جو بھی بات ہے مجھے جلدی سے بتا دو، تمہاری چپ رہنے سے میرے اندر پریشانی سے ہول اٹھ رہے ہیں۔ رومان شاہ چپ اس لیے تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کو بات کہاں سے بتانا شروع کرے۔ وہ اپنی ماں کو اس عمر میں ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ان کی بیٹی کے بارے میں اتنی بڑی بات وہ چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر مرہا کا نکاح ہوا تھا، کوئی چھوٹی معمولی سی بات نہیں تھی جس کو رومان شاہ چھپا جاتا۔ وہ راستے میں مرہا سے تصدیق کر چکا تھا کہ کیا سچ میں نکاح ہوا ہے یا اے سی پی صرف بکواس کر رہا تھا، مگر مرہا کے آنسو اور اس کی چپ نے یہ بتا دیا کہ اے سی پی نے جو بولا تھا وہی سچ ہے۔ اس لیے رومان شاہ کا اپنی ماں کو بتانا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ رومان، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں بیٹا میرے صبر کو آزما رہے ہو؟ ان بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی اور صدمہ برداشت کر سکیں، اور تمہارے چپ کی وجہ سے میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے امی جان، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، مگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پریشان ہو کر اپنی طبیعت خراب نہیں کریں گے۔ ساری بات سن کر مجھ پہ یقین رکھیے گا کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ رومان شاہ نے آہستہ آہستہ اپنی ساری بات ماں کے آگے کھولنی شروع کر دی۔ رومان شاہ کی ماں پر ایک کے بعد ایک دھماکے کے جیسے انکشاف ہو رہے تھے۔ رومان بیٹا، تم ایسی سچویشن میں کیا کرو گے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میری بیٹی کی زندگی تو تباہ ہو گئی ہے۔ امی جان کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے مرہا کی زندگی تباہ ہو، بہت جلد اس کمینے سے مرہا کو ڈیورس دلواؤں گا۔ رومان شاہ شرم کرو، اپنے گھر بیٹھی ہوئی بہن کو طلاق دلواؤ گے؟
تو امی کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں اس گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کر دوں؟ ایسا تو میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ رومان، لڑکی چاہے گھر پہ ہی کیوں نہ بیٹھی ہو، مگر جب اس پہ طلاق کا دبا لگ جاتا ہے تو بیٹیوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے۔ امی جان اب کس دور میں جی رہی ہیں آپ؟ آج کے وقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب مرحا کی کوئی غلطی ہے ہی نہیں تو پھر مرحا کو کوئی غلط سمجھے گا کیوں؟ ہاں رومان بیٹا، آپ لوگ بڑے ہو گئے اور سمجھدار بھی، اس لیے اس کم پڑھی لکھی اور ماں کے خیالات میرے بیٹے کو غلط ہی لگیں گے۔ پلیز امی جان، میرا ارادہ آپ کا دل دکھانے کا ہرگز نہیں تھا، اور نہ ہی میری بات کا مطلب یہ تھا۔ رومان شاہ بہت شرمندہ ہوتا ہوا اٹھ کر اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، اپنی ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے ہوئے اپنی آنکھوں کو لگا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو اولڈ یا کم پڑھی لکھی سمجھوں تو لعنت ہے میری پڑھائی پر۔ میری ماں ورلڈ کی بیسٹ ماں ہے، اور آپ سے کس نے کہا ہم کم پڑھی لکھی ہیں؟ جیسی آپ نے پرورش میری اور مرحا کی کی ہے، ایسی پرورش تو کوئی پڑھی لکھی ماں بھی اپنی اولاد کی نہیں کر سکتی۔ بس امی جان، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی اس انسان کے ساتھ رخصت نہیں کر سکتا۔ زہر لگتا ہے مجھے وہ شخص، اور جس سے تم نکاح کر کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو مجھے حد سے بھی زیادہ زہر لگتی ہے، اتنی زہر کہ اس کا نام لیتے ہی میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ مگر وہ تو میرے بیٹے سے بے حد پیار کرتی ہے، اتنا پیار کہ اس پاگل نے اپنی جان تک لینی چاہیے۔ میری بھولی امی جان، اس کو پیار نہیں پاگل پن کے دورے کہتے ہیں۔ رومان بیٹا، میرا تجربہ ہے، اس تجربے سے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ بچے تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور رومان بیٹا، کسی کا پیار کو یوں دھتکارتے نہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہوا تم بھی دوسروں کے ساتھ وہی کچھ کرو۔ امی جان، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا پلیز، اور رہی بات اس لڑکی کی تو اسے ایک بات میں رخصت کر کے ضرور لے کر آؤں گا۔ اس کے بھائی نے جو ڈنکے کی چوٹ پر نکاح کروایا ہے، اگر ان دونوں بہن بھائیوں کو میں نے خون کے آنسو نہیں رلایا تو میرا نام بھی رومان شاہ نہیں۔ رومان بیٹا، تم پازیٹیو کیوں نہیں سوچتے؟ شاید اللہ کی یہی مرضی ہو اور تم دونوں کے جوڑے اللہ نے آسمانوں پر ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ ہی بنائے ہوں۔ کیوں امی جان، ہم دونوں بہن بھائیوں کی قسمت اتنی خراب ہے کہ ہمارے جوڑے اس اے سی پی اور اس کی بہن سے جڑے ہوئے تھے؟ رومان شاہ نے بدمزہ سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ میرا دوائی کھا کر سونے لگی تھی کہ اس کے فون پر بیل بجی تھی۔ فون پر ان نون نمبر دیکھ کر واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد مرحا کے فون پر مسلسل میسیجز آنے لگے۔ مرحا نے ڈرتے ہوئے میسیج اوپن کیے تو اس ان نون نمبر سے بہت سارے میسیج آئے ہوئے تھے۔ مرحا نے جلدی سے فون بند کر کے رکھنا چاہا، مگر پہلے میسیج ہی اتنا دھمکی بھرا ہوا تھا کہ مرحا نے نہ چاہتے ہوئے بھی میسیج کو پورا پڑھا۔ کرنے کے میرا میسیج پورا پڑھنا، اور اگر فون آف کرنے کی کوشش بھی کی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اور میں کیا کر سکتا ہوں یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک منٹ سے پہلے میرا فون اٹھاؤ، اور اگر اپنے بھائی کو بتانے کی کوشش بھی کی تو اس کی موت کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگی، تمہارا کچھ گھنٹوں پہلے بنا ہوا شوہر اے سی پی شاہ میر ملک۔ شاہ میر مرحا کو میسیج کرنے کے بعد اپنے فون کی انگلیوں سے گھما رہا تھا، اس کے چہرے پر کھلتی ہوئی ہنسی دیکھنے کے لائق تھی۔ شاہ میر نے جس طرح کا مرحا کو آوارہ گنڈوں کے جیسا میسیج کیا تھا، وہ میسیج ٹائپ کرتے ہوئے اسے خود بھی ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے یہ میسیج صرف مرحا کو ڈرانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ کب سے مرحا کو کال کر رہا تھا، مرحا فون نہیں اٹھا رہی تھی، اور اس کے پولیس والے شاطر دماغ نے اسے پہلے سے ہی الرٹ کر دیا تھا کہ مرحا اس کا میسیج دیکھتے ہی فون بند کر دے گی۔ اس لیے اس نے مرحا کو دھمکی میسیج سینڈ کیا۔ شاہ میر مرحا سے اس کا حال چال پوچھنا چاہتا تھا، اور اس وقت وہ رومان شاہ کو فون کر کے مصیبت کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مرحا کا نمبر حاصل کیا۔ شاہ میر کی جتنی پہنچ تھی اس کے لیے ایک نمبر حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بیوی کیسی ہو؟ مرحا کے فون اٹھاتے ہی شاہ میر کا پہلا سوال۔ آپ کو اس سے مطلب؟ بیوی ہو میری، مجھے مطلب نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، مگر میں تو آپ کا شوہر ہوں۔ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا اور آپ کا نکاح ہوا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ تو بن چکا ہے، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے رشتہ بدل نہیں سکتا۔ بہت جلد آپ کا اور میرا رشتہ بھائی ختم کروا دیں گے۔ وہ کیسے؟ آپ کی اور میری طلاق کروا کر؟ شٹ اپ، دوبارہ اس لفظ کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا، ورنہ کیا کر لیں گے آپ کے بھائی کی جان لے لوں گا۔ آپ ہر بات میں میرے بھائی کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ چپ کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ نہیں کروں گا تمہارے کھڑوس بھائی کو۔ میرا بھائی کھڑوس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بہت پیارے ہیں، اور مجھے نہیں پتا۔ شاہ میر ہنستے ہوئے بولا۔ تو پھر اپنا دل سے پوچھ کر بتاؤ کہ میں کیسا لگا ہوں؟ مجھے یہ پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے ضرورت ہے۔ میں فون بند کرنے لگی۔ سوچنا بھی بند، مجھے ابھی اپنی بیوی سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ اب مجھے بار بار اپنی بیوی مت بولیں۔ میں تو بولوں گا، اپنی بیوی کو بیوی بلانا کوئی جرم ہے کیا؟ شاہ میر کو مرحا سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شاہ میر نے کب سوچا تھا کہ اچانک سے کوئی لڑکی اس کے دل پر یوں دستک دیے بنا اس کے دل کے تخت پر قبضہ جما لے گی۔
شمیر پتہ نہیں ابھی اور کتنی دیر اسے جگائے رکھتا کہ اس سے باتیں کرتا، مگر مرحا نے اچانک فون آف کرتے ہی تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ روم میں شاید مرحا کی امی آئی تھی تو مرحا نے گھبرا کر فون تکیے کے نیچے رکھا۔ ڈرپوک لڑکی، شوہر کو جلدی سے گڈ نائٹ ہی بول دیتی۔ شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ گڈ مارننگ شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ جب سے تمہاری شکل دیکھی ہے میری کوئی بھی مارننگ گڈ نہیں رہی، اور میں کیسا ہوں تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میرم نے بڑی ہمت کر کے صبح صبح رومان شاہ کو فون کیا تھا۔ شاہ، آپ کیوں ہر وقت منہ میں انگارے چبائے رہتے ہیں؟ تم مطلب کی بات بولو، مجھے صبح صبح تمہاری فضول باتیں نہیں سنیں۔ شاہ پلیز، اب تو آپ میرے ساتھ اس طرح بات مت کیا کریں۔ کیوں؟ اب تم میں ایسی کون سی خاصیت پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ عزت سے پیش آؤں؟ شاہ، اب تو میرا آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ میرا بیچاری بڑی معصومیت سے بتا رہی تھی، جیسے کہ شاہ کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ پھر تو تم تیاری کرو تاکہ میں تمہیں رخصت کروا کے اپنے گھر لا سکوں۔ یہ جا کر اپنے بھائی کو میرا پیغام دے دو کہ تمہیں رخصت کر کے لے جانا چاہتا ہوں۔ میں بھائی سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میرے خیال سے تو زبان سے کہہ سکتی ہوں۔ میرا مطلب ہے میں اپنی رخصتی کے بعد خود کیسے کر سکتی ہوں؟ جیسے کلائی کاٹ کر اپنے نکاح کی بات کی تھی ویسے ہی۔ میں نے بھائی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے تمہارے بھائی کو الہام ہوا ہوگا کہ اس کی پیاری بہن رومان شاہ کو اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ پلیز شاہ پلیز، آپ میری کسی بات کو تو یقین کر لیا کریں۔ میں نے بھائی کو نہیں بتایا ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے جو کرنا تھا کر چکی ہو۔ تم نے نکاح کرنا تھا وہ تم اپنے بھائی کے ہاتھوں سے میرے ساتھ کروا چکی ہو، اور اب میری باری ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم اپنے بھائی سے کیسے کہو گی، مگر میرا پیغام اس تک پہنچا دو کہ میں آنے والے 2 دنوں میں تمہاری رخصتی چاہتا ہوں، نہیں تو طلاق کے پیپر سائن کر کے تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ شاہ، اللہ نہ کریں ہم دونوں کی طلاق ہو، اتنی گندی بات آپ نے کتنی آرام سے بول دی۔ تم مجھے گیان بعد میں دینا، پہلے جا کر اپنے بھائی تک میرا پیغام پہنچاؤ، ورنہ جس بات کے لیے تم مجھے ابھی گیان دے رہی ہو وہ میں کرنے میں دیر بھی نہیں لگاؤں گا۔ رات تک مجھے جواب چاہیے، اور ہاں، جواب ہاں میں ہونا چاہیے، نہ کہ صورت میں طلاق کے پیپر تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ شاہ، آپ کتنے پتھر دل انسان ہیں، اتنی آسانی سے اتنا بڑا جملہ بول دیا۔ میرے بیچارے فون کو ہاتھ میں لیے ہوئے نم آنکھوں سے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اس نے کس بندے سے عشق کر لیا ہے جو ہر گھڑی ایک نئے روپ کے ساتھ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ چل میرا بیبی، اب اتنے خڑوس انسان سے عشق کیا ہے تو سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب چل کر بھائی تک اس کا پیغام پہنچاؤ۔ میرب، میں اتنے جلدی تمہاری رخصتی کے بعد تمہارے بھائی سے کیسے کر سکتی ہوں؟ ماما پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر بھائی میری رخصتی نہیں کریں گے تو وہ مجھے طلاق کے پیپر سائن کر کے بھیج دے گا۔ میرب نے روتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا۔ میرا بیٹا رونا بند کرو، ابھی تو تمہاری طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی بیٹا، پاپا نہیں مانیں گے تمہارے۔ ابھی تو تم پڑھ رہی ہو، تمہارے ایگزام سر پر ہیں، تو ایسے میں تمہاری رخصتی کے بعد کیسے میں تمہارے بھائی اور باپ سے کروں؟ رفت بیگم اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ پلیز امی، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ میری طلاق مت ہونے دینا۔ میرب اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اٹھو میری جان، میرے پاس بیٹھو۔ میرا بیٹا، سب سے پہلے اپنے آنسو صاف کرو، میں پوری کوشش کروں گی تمہارے پاپا اور بھائی سے بات کرنے کی۔ میرب کی ماں اپنے بیٹے کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے وہ بول رہی تھی۔ رفت بیگم، آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں اتنے جلدی اپنے بیٹے کی رخصتی نہیں کر سکتا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی تو اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، تو کیا چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھی بیٹی کو طلاق دلوا کر ہمیشہ کے لیے اسے داغدار بنا دیں؟ استغفر اللہ۔ میرب کی ماں، بولنے سے پہلے کچھ بھی تو سوچ لیا کرو، آپ کس طرح کا جملہ بول رہی ہیں؟ ملک زبیر نے غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوچیں ذرا، اس جملے کو سن کر آپ توبہ استغفار کر رہی ہیں؟ اگر وہ الفاظ رومان شاہ ہماری بیٹی کو بول گیا تو ہم جیتے جی دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اسی لیے بول رہی ہوں کہ رومان شاہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو پوری کر دیں۔ یہ مت بھولیں ہمارے بیٹے نے زبردستی اس کی بہن کو اغوا کر کے میرب کے ساتھ نکاح کروایا ہے۔ اب میرے خیال سے ہم ایسے سچویشن میں نہیں ہیں کہ ہم اپنی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھ سکیں۔ اوکے ٹھیک ہے، میں شامر سے بات کرتا ہوں۔ ملک زبین نے اپنی بیوی کی عقل مندی والی بات سن کر ہتھیار ڈال دی۔ ابھی جائیں اور شامر سے بات کریں، بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ پاپا، اس وقت ہم میرب کی رخصتی کیسے کر سکتے ہیں؟ شامیر اپنے پاپا کی رخصتی والی بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ بیٹا، جیسے تم نے اس سے نکاح کروایا تھا اسی طرح اس کی رخصتی بھی کر سکتے ہیں۔ پاپا پلیز، آپ نکاح والی بات کو بار بار مت دہرایا کریں، آپ کو ساری یہ صورتحال بتا چکا ہوں۔ تو میں بھی تمہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیتا ہوں کہ رومان شاہ نے میرب کو فون پر دھمکی دی ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ رخصتی نہیں کرواؤ گے تو وہ طلاق کے پیپر سائن کر کے ہمارے گھر بھیج دے گا۔ بڑا ہی کو کمینہ شخص ہے، جتنا اڑیل میں اس کو سمجھتا تھا یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ بد دماغ ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا دماغ کا کہنا مان لو اور باعزت طریقے سے میرب کو رخصت کر دو۔ مگر پاپا، ابھی تک تو اس کے ہاتھوں کے زخم بھی ٹھیک نہیں ہوئے، تو 2 دن کے اندر کیسے رخصتی کر دوں؟ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، مگر اس وقت جو سچویشن ہے ہمیں رومان شاہ کی ڈیمانڈ مان لینی چاہیے۔
شامیر کی ماں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ تیاری کریں، میں رومان شاہ سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں، شامیر اپنے دماغ میں کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ شامیر نے اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد رومان شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ بکو، کیا کہنا ہے؟ رومان شاہ نے فون اٹھاتے ہی منہ سے انگارہ نکالا تھا۔ تم پیدائشی ایسے تھے یا بعد میں تمہیں کوئی وائرس ہو گیا جس کی وجہ سے تمہاری زبان اتنی کڑوی ہو گئی؟ رومان شاہ کے بدتمیزی والے لہجے پر اے سی پی شامیر نے بھڑک کر جواب دیا۔ کیا کروں اے سی پی؟ تمہاری آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے تو میری زبان زہر گھولنا شروع کر دیتی ہے، اور زیادہ دیر تک میرے کان تمہاری آواز برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے جو بکنا ہے بکو۔ تم نے میرب کو فون پر دھمکی دی ہے کہ اگر میں رخصتی نہیں کروں گا تو تم اسے طلاق دے دو گے؟ دھمکی نہیں دی، حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ رخصتی کی بات تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے تم میرے ساتھ بھی کر سکتے تھے۔ اے سی پی، تمہارے منہ سے تمیز والی بات اچھی نہیں لگتی، اور نہ ہی تم دونوں بہن بھائیوں نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی بنا پر میں تمہارے ساتھ تمیز سے بات کروں۔ جب تمہاری بہن مجھے پرپوز کرنے کے لیے میرے آفس تک پہنچ سکتی ہے تو پھر رخصتی کی بات اگر میں نے ڈائریکٹ تمہاری بہن سے کر لی تو اس میں میرے خیال سے تو کوئی غلط بات نہیں۔ روشا، اگر میری بہن اپنے بچپنے میں تم جیسے اڑین انسان سے غلطی سے دل لگا بیٹھی ہے تو تم بار بار اسے اپنی تنقید کا نشانہ مت بناؤ، اور میری بہن کو تنقید کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کرو کہ تمہاری بہن بھی اس وقت میرے نکاح میں ہے۔ اے سی پی، خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام بھی لیا تو میں نہیں مانتا اس نکاح کو، اور نہ ہی میرے نزدیک اس نکاح کی کوئی اہمیت ہے۔ بہت جلد میں اپنی بہن کو اس زبردستی کے نکاح سے آزاد کروا لوں گا۔ رومان شاہ اپنی بہن کے نام پر آگ بگولا ہو گیا۔ اور تجھے لگتا ہے کہ اے سی پی نے اتنی کچی گولیاں کھیلی ہیں کہ آسانی سے تیری بہن کو آزاد کر دے گا؟ اے سی پی شامیر نے رومان شاہ سے بھی زیادہ چلاتے ہوئے کہا۔ میری بہن کو آزادی دلوانے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں یہ کام بآسانی عدالت سے کروا سکتا ہوں۔ اچھا، تو کل جب تم اپنی بہن کی شادی کسی اور سے کرو گے تو اس کی طلاق کا ریزن کیا دو گے؟ لوگ تو کردار پر بھی انگلیاں اٹھانے سے گریز نہیں کرتے۔ شامیر نے رومان شاہ کو حقیقت سے روبرو کروایا تھا۔ اے سی پی، آ کر تیرے حلق سے زبان کھینچ لوں گا اگر دوبارہ میری بہن کے بارے میں کچھ کہا تو۔ رومان شاہ چلایا تھا۔ چلا مت رومان شاہ، چلانا مجھے بھی آتا ہے، صرف یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ اگر تم میری بہن پر کیچڑ اچھالو گے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ پیار تو میں بھی اپنی بہن سے بہت کرتا ہوں۔ اور رہی بات میرب کی رخصتی کی، تو میں رخصتی کے لیے تیار ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ تم بھی اپنی بہن کی رخصتی کی تیاری کرو۔ میں اپنی بہن کو تمہارے ساتھ کبھی رخصت نہیں کروں گا، رخصت تک کرنا پڑے گا، بیوی ہے وہ اے سی پی کی، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے میری بیوی کو میرے ساتھ رخصت نہیں کر سکتے۔ اے سی پی، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو مگر میں میرا کو تمہارے ساتھ کبھی رخصت نہیں کروں گا۔ دونوں اس وقت اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے، دونوں میں سے کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ رومان شاہ، جب تم میری بہن کی رخصتی مانگ سکتے ہو تو پھر اپنی بہن کی رخصتی کرنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ تمہاری بہن نے مجھے خود پسند کر کے زبردستی مجھ سے نکاح کیا، اور میری بہن نے تو تم جیسے کمینے کو جانتے تک نہیں۔ تم نے تو زبردستی میری معصوم بہن کو اس سارے معاملے میں گھسیٹا، اس لیے میں کیوں کروں تمہارے ساتھ اپنی بہن کی رخصتی؟ رومان شاہ اپنی بات پر اٹل تھا۔ سوچ لو رومان شاہ، تمہارے ہاتھ میں ہے، میرب کو رخصت اسی صورت میں کروں گا جب تم اپنی بہن کو میرے ساتھ رخصت کرو گے، اور طلاق کی صورت میں لڑکی کو کتنا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے میرا نہیں خیال کہ تم اتنا دودھ پیتے بچے کو پتہ نہ ہو۔ اپنا فیصلہ سنا کر شامیر نے فون بند کر دیا تھا۔ رومان شاہ نے غصے سے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ سامنے پڑی ہوئی شیشے کی ٹیبل کے اوپر دے مارا تھا۔ رومان شاہ کے سخت اور مضبوط ہاتھ ٹیبل پر لگنے کی وجہ سے شیشہ چور چور ہو کر ٹوٹ چکا تھا، اور اس کی کتنی کرچیاں رومان شاہ کے ہاتھ میں دھنس چکی تھیں۔ میرب، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہاری وجہ سے میری معصوم بہن کی زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ تم ایک بار میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اتنی اذیتیں دوں گا کہ تم پچھتاؤ گی اس وقت کو جب تم نے رومان شاہ جیسے شخص سے پیار کرنے کی جرأت کی۔ رومان شاہ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اسے اپنے ہاتھ میں چبھے ہوئے شیشے کا بھی درد نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے رستا ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ خون کے قطرے نیچے فرش پر گر رہے تھے جو کافی جگہ گیلی کر چکے تھے، مگر رومان شاہ اس وقت درد کو اگنور کیے ہوئے غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ رومان شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا، اگر میرب اس کے سامنے ہو تو وہ اس کا گلا دبا دے۔